I realized during this process that RAW is involved in Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी जमहूरिया ईरान एक नज़रियाती और इस्लामी मुल्क है और यूँ उसकी खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौमी मफाद, कौम परस्ती, मसलक और मज़हब बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लेकिन जहाँ इन चीज़ों का आपस में टकराव आता है तो वो इन सब में कौमी मफाद को ही मुक़द्दम रखता है। इनकलाब के बाद ईरान अमलन एक मजहबी रियासत है और इस बुनियाद पर वो सऊदी अरब के मुकाबले में अपने आप को आलम इस्लाम के मरकज़ व महवर के तौर पर मनवाना चाहता है। लेकिन जहाँ टकराव आया है, ईरानी क़यादत ने एक ज़ीरक और अमलियत पसंद क़यादत की तरह सिर्फ़ और सिर्फ कौमी मफादात को ही मुक़द्दम रखा है। टकराव की सूरत में ईरान न सिर्फ मसलक और मज़हब को मौखर रखता है बल्कि इन दोनों को पूरी क़ुव्वत के साथ कौमी मफाद के लिए इस्तेमाल भी करता है। मसलन पाकिस्तान उसका बरादर इस्लामी मुल्क है और मुसलमान मुल्क होने के नाते ईरानी क़यादत की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के साथ उसके बेहतर ताल्लुकात रहें। लेकिन अगर उसका कौमी मफाद इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात का तकाज़ा करता है तो वो फिर पाकिस्तान में हम मज़हब लोगों के मफादात की क़ुरबानी से दरेग नहीं करता। इसलिए वो इस ख़ित्ते में इंडिया का माशी और तज़वीराती पार्टनर है और इसी वजह से वो तुर्की की बनिस्बत गैर मुस्लिम रूस के साथ ज़्यादा करीब रहा। इसी तरह जब तक अमेरिका ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहा तो ईरान उसके मुकाबले के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मज़हब को इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अब जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया है तो ईरान अमेरिका के करीब आ रहा है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में मसलकी और मुआशी बुनियादों पर तालिबान और अलकायदा के साथ ईरान की दुश्मनी उरूज पर थी। लेकिन जब कौमी मफादात का तकाज़ा हुआ तो ईरान ने अलकायदा के एक धड़े के साथ भी डील कर ली और काफ़ी अरसे से अफ़गान तालिबान के एक धड़े को भी सपोर्ट और इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो कुछ ईरानी क़यादत को अपनी कौम के फ़ायदे में नज़र आता है वो उसे कर गुज़रती है और जब कोई मुल्क या ग्रोह या फ़र्द उसके कौमी मफादात की राह में रुकावट बनता है तो फिर ईरानी क़यादत भी मसलक और मज़हब को ख़याल में नहीं लाती। ईरान के बरक्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौमी मफादात के साथ साथ शख्सी मफादात, मज़हब और मसलक का भी असर गालिब रहता है। ये बदकिस्मती यहाँ तक आ गई है कि बाज़ मजहबी रहनुमा और उनके पैरोकार मसलक और माली मफाद की बुनियाद पर पहले एक इस्लामी मुल्क के और बाद में पाकिस्तान के वफ़ादार रहते हैं, जबकि बाज़ पहले दूसरे इस्लामी मुल्क के और बाद में पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। अब इस तनाज़ुर में पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के ताल्लुकात को अगर समझने की कोशिश की जाए तो आसानी होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने क़याम के दिन से लेकर आज तक बहैसियत मजमूई अमेरिका के कैम्प में रहा और इनक़लाब तक ईरान पाकिस्तान से भी बढ़कर अमेरिका के कैम्प में था। इनक़लाबी ईरान के बाद अमेरिका और ईरान की मुखासमत शुरू हुई और सर जंग के दिनों में पाकिस्तान का अमेरिका पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ गया। लेकिन पड़ोसी और इस्लामी मुल्क होने के नाते या फिर पाकिस्तान के एक बड़े तबके की ईरान के साथ मजहबी अक़ीदत की वजह से कभी भी उसने अमेरिका को इजाज़त नहीं दी कि वो पाकिस्तानी सरज़मीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। यही रवैया पाकिस्तान ने चीन के बारे में भी बरकरार रखा। जिस तरह पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के माबैन पुल का किरदार अदा किया, इसी तरह सफारती ताल्लुकात की बहाली तक ईरान, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़हूर के बाद पाकिस्तान और ईरान वहाँ एक दूसरे के स्ट्रेटिजिक और इक़्तिसादी हरीफ बन गए। ईरान हिंदुस्तान और रूस के साथ मिलकर पूरी क़ुव्वत के साथ शमाली इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहा था, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई को साथ मिलाकर तालिबान को सपोर्ट करता रहा। यहाँ से ईरान अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़
انڈیا کا اسٹریٹجک حریف بن گیا، اور اس وقت افغانستان میں ہندوستان کا جتنا بھی معاشی یا تصویراتی یعنی اسٹریٹجک اثر و رسوخ ہے وہ ایرانی تعاون کی مرہون منت ہے، اور بیشتر اقدامات کے لیے ایران کا رستہ ہی ہندوستان استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ٹکراؤ گوادر اور چابہار کی صورت میں سامنے آیا۔ ایران چاہتا تھا کہ چابہار اور بندر عباس ہی وسطی ایشیا تک تجارت کی بندرگاہیں رہیں۔ اسی طرح چین کو عرب دنیا، یورپ اور امریکہ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایران یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ وسطی ایشیا کے ذریعے ایران ہی کے رستے کا انتخاب کرے، لیکن گوادر کی تعمیر اور فعالیت کی صورت میں یہ مقام چابہار کی بجائے اس کو مل جاتا ہے، یعنی گوادر کو مل جاتا ہے، کیونکہ چین کے لیے ایران کا راستہ مشکل اور مہنگا، جبکہ پاکستان کا راستہ نہایت سہل اور کم خرچ بن جاتا ہے۔ گوادر کی فعالیت اور چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کی تعمیر سے بھارت، امریکہ، برطانیہ اور بعض عرب ممالک کو بھی تشویش ہے، لیکن سب سے زیادہ اور فطری تشویش ایران اور ہندوستان کو ہے۔ اس سے ایران کے معاشی مفادات پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے، جبکہ انڈیا کے تصویراتی یعنی اسٹریٹجک مفادات کو زک پہنچتا ہے۔ اسی لیے بلوچستان اور پاکستان کے شمال مغربی حصے میں عدم استحکام بھی دونوں کی ضرورت قرار پاتی ہے، اور اسی لیے دونوں مل کر چابہار میں اسی طرح اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں جس طرح کہ چین اور پاکستان مل کر گوادر میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلبھوشن یادیو جیسے را کے اہم ترین آفیسر جو حسین مبارک بن کر ایران کے ویزے کے ساتھ ایران میں سالوں قیام کرتے یا پھر وہاں سے پاکستان آتے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے ہندوستان کے بعد اگر کسی ملک کو پریشانی ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کا یہ معاشی اور تصویراتی اتحاد کئی سالوں سے پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرم عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے مذکورہ نزاکتوں اور یہاں پر اپنے ملک سے زیادہ باہر کے وفاداروں کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان میں اسی طرح ایران کا تذکرہ نہیں ہو رہا تھا جس طرح کے دوسرے مسلمان پڑوسی یعنی افغانستان کا ہو رہا ہے۔ یہاں ہر لب پر جلال آباد اور قندھار میں بھارتی قونصل خانوں کی سرگرمیوں کا تذکرہ رہتا ہے، لیکن کسی نے کبھی بھی زاہدان میں بھارتی قونصل خانے کے جواز اور سرگرمیوں کا سوال نہیں اٹھایا۔ را کے اہم ترین افسر کی پاکستانی سرزمین پر شواہد کے ساتھ گرفتاری کو میں اس لیے سیکیورٹی اداروں کی نہایت اہم اور عظیم کامیابی قرار دیتا ہوں کہ اس سے جہاں را کے مکروہ چہرے پر سے نقاب اتر گیا، وہاں ایران کے مذکورہ کردار کے بارے میں بھی پاکستان کے اندر جنرل راحیل شریف کو ایرانی صدر کے سامنے شکوے کا موقع ہاتھ آ گیا، اور نتیجتاً کچھ لوگوں کو لب کشائی کی ہمت ہوئی۔ لیکن معاملے کو ہرگز وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ایران دوست کی صف سے نکل کر دشمن بن جائے۔ ایران اور پاکستان کی دوستی اور سچی دوستی دونوں ممالک کی ضرورت ہے۔ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ دوستی نہ صرف برقرار رہے بلکہ ہم دونوں مزید سفارتی، اقتصادی اور ثقافتی رشتوں میں باہمی احترام کی بنیاد پر بن جائیں۔ لیکن آگے یہ عنایتیں یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سفارتی محاذوں پر اس کے سامنے دلائل کے ساتھ اپنا کیس اس طرح رکھا جائے جس طرح کہ ایک ناراض بھائی اپنے دوسرے بھائی کے سامنے رکھتا ہے، اور مستقبل کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران بے شک ہندوستان کے ساتھ اپنا معاشی اور تصویراتی اتحاد برقرار رکھے، لیکن اس کا ہدف پاکستان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان جیسا ملک امریکہ کا دست نگر رہ کر بھی یہ بات یقینی بنا سکتا ہے کہ امریکہ اس کی سرزمین کو چین یا ایران کے خلاف استعمال نہ کرے، تو ایران انڈیا کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان تو ایران اور امریکہ کے درمیان بھی رابطہ کار بنا رہا، اور چین اور امریکہ کے درمیان بھی پل کا کام کیا۔ حالانکہ چین اسلامی ملک نہیں تھا،
تو ایران پاکستان جیسے برادر اسلامی اور پڑوسی ملک اور انڈیا کے تنازع میں پل کا کردار اگر ادا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو کم از کم فریق بن کر انڈیا کا ساتھ تو نہ دے۔ اتنا کہنا تو یقیناً پاکستان کا حق بنتا ہے، اور اس شکوے پر ناراض ہونا تو ہرگز ایران یا اس کے ہمدردوں کا حق نہیں بنتا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو دلائل اور شواہد کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے کہ بلوچستان میں انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کی کس طرح کی سرگرمیاں ہیں، گوادر اور سی پیک سے انڈیا کو کیا تکلیف ہے، ایران کو کیا تکلیف ہے، کس طرح کے عناصر کو بیرونی ملک سے سپورٹ مل رہی ہے، وہاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان عناصر کا مقابلہ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے، یہ اور ان جیسے دیگر کئی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، فاٹا اور خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی گزشتہ 12-13 سالوں سے بے چینی کا اور بدامنی کا شکار رہا۔ وہاں پر بھی آگ و خون کا یہ بھیانک کھیل جاری رہا۔ جہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ غیروں کی زبان بول رہے تھے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بلوچستان میں را اور اس طرح کی دیگر پاکستان دشمن ایجنسیوں کی رشوہ دوانیوں کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان میں شاید سب سے نمایاں میر سرفراز بگٹی تھے، جو خوش قسمتی سے ان دنوں بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، جبکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے یا سیکیورٹی کے اداروں نے را کے سرونگ افسر کی پاکستانی سرزمین پہ گرفتاری کی یہ کامیابی حاصل کر لی۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ بہت شکریہ میر سرفراز بگٹی صاحب۔ پہلے آپ کی کیا انفارمیشن ہے، یہ یادیو صاحب کون ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ صافی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور فرام دا ڈے فرسٹ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک موقف تھا کہ را کی انوالومنٹ ہے بلوچستان کے جو سو کولڈ سیپریٹسٹ ہیں ان کے حالات خراب کرنے میں، اور یادو صاحب جو ہیں وہ انڈین را کے آفیسر ہیں، سرونگ آفیسر ہیں، اور میں اس میں اپنی اس کا شاندار کامیابی پر ISI کو مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان کی اہم ترین سیکورٹی ایجنسی کو، کہ انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی۔ اور اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایک سرونگ آفیسر را کا جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے پکڑا گیا۔ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ پاگل تھا یا اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا کہ انڈیا کا سرونگ آفیسر ہو کے نیوی کا بھی اور را کا بھی وہ خود ہی بلوچستان میں آنے کا رسک لے رہا ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ کیسے ہو رہا تھا؟ دیکھیں، یہ سوال تو اس سے بنتا ہے صافی صاحب کہ وہ کیسے آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوورڈ آپریشنز جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے نئے نہیں ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور بھی کرتا رہا ہو، اور پکڑے جانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اس نے یہ رسک لیا یا کیسے لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسک زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہماری سیکورٹی فورسز نے لیا، اور یہ IBO کنڈکٹ کیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور اس کو گرفتار کیا۔ تو کیا یہ ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر اسی طرح کھلا ہوا ہے جس طرح کہ افغانستان کے ساتھ کھلا ہے، کہ اس طرح کے لوگ بھی آزادی کے ساتھ آ جا رہے ہیں؟ دیکھیے سلیم بھائی، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بہت بڑے پورس بارڈرز ہیں بلوچستان میں، افغانستان اور ایران کے۔ افغانستان اور ایران کا اگر آپ بولیں تو افغانستان کا کچھ زیادہ ہمیشہ سے 70 سے آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح بھی وہ جمعہ خان نے کتاب لکھ دی ہے تو وہ روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے کہ کون مداخلت کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا اور کیسے کر رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ایرانینز کی طرف سے ہوا ہے یہ بھی الارمنگ ہے، اور اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ نہیں، ایران تو ایک منظم ریاست ہے، وہ اپنے بارڈر کو بھی سیکیور رکھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ادارے بھی بہت فعال ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کے ملک سے اس طرح کا ایک بندہ بار بار آتا جاتا رہا؟ کیا ان کی بلیسنگ حاصل تھی ان کو؟ میں سلیم بھائی دیکھیں انٹینشنز پہ نہیں جاتا ہوں، میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ ایرانینز کو آپ جب ٹریٹ کریں تو ایسے ہی برادر اسلامک ملک ہے. اصل مسئلہ انڈیا ہے، اصل مسئلہ ہندوستان ہے، اصل دشمن کی طرف فوکس کرنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اپروپریٹ لیول پہ ایرانینز کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور آئندہ بھی اٹھایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ معاملہ اٹھایا، یقیناً پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہوگا. انڈین منسٹر نے ایک خط لکھ دیا ہے اور آج ایرانین جو امبیسڈر تھے وہ ملے بھی ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو اپروپریٹ لیول ہے اس پہ بات چیت تو کی جا رہی ہے. گوادر اور سی پیک سے زیادہ تکلیف کس ملک کو ہے؟ دیکھیں پاکستان سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز نے، اب تو انڈین پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش میں جا کے جو سٹیٹمنٹ دے دی اور جس طرح ہمارا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، تو سب سے زیادہ تکلیف تو یقیناً انڈیا کو ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبل ہو. لیکن کیونکہ اب آپ نے ذکر کر دیا سی پیک کا، تو میں آپ کے توسط سے قوم کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، سلیم بھائی یہ 200 لڑکے جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، جو مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم بلیک میل بالکل نہیں ہوں گے، اور اپنا اکنامک فیوچر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ریٹ آف دا اسٹیٹ ہر صورت میں اسٹیبلش کریں گے، اور پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے جو فوائد ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کو ملنے ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خراب نہیں ہوں گے. نہیں، گوادر کمپٹیشن میں چابہار کے ساتھ آتا ہے تو نیچرلی کیا ایران کو تشویش نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر اس طرح کی ہم باتیں کریں مفروضوں پہ تو دبئی کو شاید پرابلم ہو جائے کہ جب گوادر بن جائے، لیکن چابہار کا کہیں کمپٹیشن نہیں ہے گوادر کے ساتھ، وہ گوادر کو کمپیٹ نہیں کرتا ہے. جو گوادر جن مقصد کے لیے ہے، جو گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کا، وہ چابہار کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چابہار کہیں کمپٹیشن میں ہے اس کے ساتھ، باوجود اس کے کہ انڈین انٹرسٹ بہت زیادہ ہے کہ چابہار کو ڈیولپ کیا جائے. افغانستان کے راستے سے ایک روڈ بنا رہے ہیں انڈیا تک. لیکن جس طرح چین اور پاکستان مل کے گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ادھر انڈیا اور ایران مل کے چابہار کو ڈیولپ کر رہے ہیں. جی بالکل، انڈینز کی یہ خواہش ہے کہ چابہار ڈیولپ ہو. اور آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کے حوالے بھی بڑی حد تک ایران اور ان کے انٹرسٹ ایک ہیں؟ دیکھیں افغانستان ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ایرانینز کے ساتھ ان کا جب سے پاکستان میں مداخلت ہوتی رہی اور پھر پاکستان میں جو پراکسیز وہاں پہ کیے یا جن لوگوں کو یہاں پر پناہ دی، اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو ان کا ایک نیکسس بنتا نظر آتا ہے ایران اور افغانستان کا، اور جس کا انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا، اس سے کیا آپ لوگ یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے بلوچستان میں بلوچوں کے کچھ جینون گریونسز نہیں ہیں، یہ سب کچھ انڈین مداخلت ہے؟ دیکھیں جہاں تک گریونسز کی بات ہے، میں بھی ایک بلوچ ہوں، مجھے گجرانوالہ کے پنجابیوں نے ووٹ نہیں دیے، میرے بھی گریونسز ہوں گے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے مجھے پلیٹ فارمز دیے ہیں. ان پلیٹ فارمز پہ رہ کے میں اپنی گریونسز کا ذکر کر سکتا ہوں، میں وہ اپنے رائٹس لے سکتا ہوں. جیسے کہ 1 یونٹ ختم ہوا، پروونسز بنے تو اسی پارلیمنٹ نے بنائے، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ آیا تو انہی فورمز نے دیے جو کانسٹیٹیوشن نے دیے، اس بنیاد پر کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں. پہلے تو سلیم بھائی یہ ڈبیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ڈپرائیوڈ کیوں ہیں، کس کی وجہ سے ہیں. مان لیتے ہیں کہ فیڈریشن ذمہ دار ہوگی، تو کیا ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں مانتے سلیم بھائی، آپ نہیں جانتے کہ ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا ٹرائبل ایلیٹ ہے، ان سب کے کراچی ڈیفنس میں بنگلے ہیں، دبئی میں ہیں، وہ ایک لگژریس لائف گزار رہے ہیں، جبکہ عام بلوچ جو ہے وہ آج بھی ننگے پیر اور ننگے سر ہے. لیکن اس سے تو یہ بھی نتیجہ نہیں نکلتا نا کہ ہر بندوق اٹھانے والے بلوچ کے پیچھے انڈیا ہے. دیکھیے جو ان کے سربراہ ہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک ٹرائبل سوسائٹی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ فالوئنگ جو ہے وہ ٹرائبلزم کے پیچھے بھی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے جو ان کے ہیڈز ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو پھر موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور اس پہ یس اکنامک جو ریزنز ہیں وہ بھی انوالو ہیں. بلوچستان بہت ڈپرائیوڈ ہے، لوگ بڑے ڈپرائیوڈ ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری ریزنز ہیں، ان کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پھر لوکل ہیڈز جو خود تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر دنیا ہم پر یہ الزام لگایا کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کا ہائیڈ آؤٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ جو ہے وہ ہمارے ٹیررسٹ کا ہائیڈ آؤٹ ہے. تو کلبھوشن یادیو پھر یہاں آ کے یہ رسک لینے کی بجائے وہ یورپ کیوں نہیں جاتا، وہاں برآمداغ سے ملنے کے لیے اور ہربیار سے ملنے کے لیے ادھر کیوں نہیں جاتا، ادھر آ کے اس نے رسک کیوں لیا؟ ادھر بھی بہت سارے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، اور ان کے بھی ایویڈنسز حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں. اچھا، یعنی ادھر ان کے ساتھ کس ملک کے لوگوں کے ملنے کے ایویڈنس؟ راک ہے جی،
را کے افغانستان میں را کے برہمدر بگٹی کے ساتھ تعلقات ہیں، اور پھر آپ اس سے دیکھیں برہمدر بگٹی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ دلی کے ایک ہاسپٹل میں ہوتی ہے، تو وہ کس طرح وہاں دلی پہنچ گئے، اور یہ ساری چیزیں برامداغ کے بیٹے کی ولادت دلی کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی ہے جی۔ ناظرین، میر سرفراز بگٹی کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی صاحب۔ اچھا، یہ ہم کچھ ممالک کا تو نام لے لیتے ہیں، مثلا انڈیا کا لے لیتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ، افغانستان کا لے لیتے ہیں، کچھ سے ہم گھبراتے ہیں۔ اب جس ملک نے خانہ قلات کو اور ان کو رکھا ہوا ہے، برطانیہ، یا جس یورپ نے برامداغ کو رکھا ہوا ہے، ان کا نام ہم کیوں نہیں لیتے؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کا بھی بلوچستان میں نگیٹو کردار ہے؟ جی بالکل ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیررسٹ کا سب سے بڑا ہائیڈ آؤٹ یورپ ہے۔ آپ دیکھیں برہمدر بگٹی وہاں ہے، ہربیار مری وہاں ہے، زامران وہاں پر ہے، اسی طرح دبئی میں جاوید مینگل ہے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہیں وہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان کا نام لیتے ہوئے۔ نہیں تو برطانیہ اور یورپ کو بلوچستان کا استحکام کیوں گوارا نہیں ہے؟ وہ وہاں پہ کیوں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ واحد اسلامک ایٹامک پاور کے ساتھ ملک ہے، اور یہ یقیناً بہت سارے جو سپر پاورز ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور فرام دا ڈے فرسٹ کھٹک رہا ہے۔ اور پھر ہمارا جو جغرافک پوزیشن ہے، جو کہ ایک بلیسنگ ہونا چاہیے تھے، بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک قرض بن گیا ہے، تو مے بی اس طرح کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ اچھا، اب جو یادیو سے جو انفارمیشن ملی ہے، یا اس سے پہلے آپ کی حکومت کے پاس جو انفارمیشن تھی، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ را کس کس تنظیم کو کس کس کے ذریعے فائنانس کر رہا ہے؟ دیکھیے، را فنڈڈ لشکر بلوچستان میں جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ تو کوئی 5 اور 6 کے قریب ہیں، وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ان کا تذکرہ کیا کر نام چکا ہے؟ ہوں۔ BRA ہے بلوچ ریپبلکن آرمی، ہیڈڈ بائی برہمدر بگٹی۔ BLA ہے ہیڈڈ بائی ہربیار مری۔ UBA ہے ہیڈڈ بائی زامران مری، ینگر سن آف خیربشک مری۔ اس کے بعد لشکر بلوچستان ہیڈڈ بائی جاوید مینگل۔ اس کے بعد BLF ہے، واز ہیڈڈ بائی اعلیٰ نظر، اس کے مرنے کے بعد ڈاکٹر منان، وہ بھی ایک آپریشن میں مارا گیا، اور اب اس کی قیادت جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس کے پاس ہے اور کس طرح وہ آگے چلیں گے، کیونکہ وہ ابھی بڑے بیک فٹ پہ ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشن سے۔ تو اس طرح کے جو لشکر ہیں ان کو میں اکثر را فنڈڈ لشکر کہتا ہوں، جو آپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، یہ جو را اور اس طرح کی ایجنسیوں کا تعاون ہے، سپورٹ ہے، وہ صرف کیا ان لشکروں تک محدود ہے، یا کہ کچھ ایسے بلوچ یا پختون آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ ملتی ہے جو ہیں تو پولیٹیکل فیسز، لیکن ان کے نظریات یا وہ بھی قوم پرستانہ اور نیشنلسٹک ہیں؟ دیکھیے، یہ پرچار ہوتا رہتا ہے بلوچستان میں، بہت ساری ایسی جماعتیں، آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم دیم، لیکن اس طرح کی بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کے لنکس رہے ہیں، ماضی میں رہے ہیں، شاید ابھی بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سالڈ ایویڈنسز نہ ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ نہیں، اس نے ان میں کسی کا نام نہیں لیا؟ یہ تو ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں سلیم بھائی، جو انویسٹیگیشنز آگے ہوں گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی ان کو یقیناً شیئر کیا جائے گا، اور قوم کے ساتھ بھی شیئر کیا اچھا، جائے گا۔ یہ جو سی پیک کے خلاف سازش ہے، ہم مثلا ایک لحاظ سے تو جو حکومت کا روٹ کا معاملہ ہے، خیبر پختونخوا اور یہاں پہ سینٹرل اور ویسٹرن کا، اس پہ تو ہم جیسے لوگ بھی معترض ہیں، ہم بھی اعتراض کرتے رہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم سب انڈیا کے ایجنٹس کے اس میں آتے ہیں، یا کہ سی پیک کو جس طریقے سے را وغیرہ ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے، دو مختلف چیزیں ہیں سلیم بھائی۔ دیکھیں، پازیٹیو کرٹیسزم کرنی چاہیے، اس سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور حکومت کی اگر ڈائریکشن غلط ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پازیٹیو کرٹیسزم میں ایک چیز کا ضرور ہے کہ اس کو اتنا کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے کہ کل یہ کالا باغ ڈیم کی طرح کی ایک چیز ہو اور نیشنل جو کوہیژن ہے وہ نظر نہ آئے اس میں۔ اب جہاں تک را کی بات ہے، دیکھیں، وائلنس کا راستہ اختیار کر کے کسی چیز کو کسی اسٹیٹ کے اندر گھس کے وائلنس کا راستہ اختیار کرنے والا را کا ایجنٹ ہے۔ وائلنس کا راستہ اختیار کر کے را سے پیسے لے کے، انڈین سے پیسے لے کر خدا نہ خواستہ سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کرنا، اس سی پیک کے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان پر اٹیک کرنا، نیشنل ایسٹس پہ، ہائی ویز پہ، عام سٹیزنز پہ، ٹیچرز پہ، ڈاکٹرز پہ، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن جن حکمرانوں نے بلوچوں کو محروم بنایا یا ان کو وائلنس کی طرف جانے پہ مجبور کیا ہے یا اس کے لیے رستہ ہموار کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ بھی
حب الوطنی کے جذبے میں را جیسی تنظیموں کے لیے استعمال ہوئی؟ دیکھیں میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان ذمہ دار ہے بلوچستان کو ڈپرائیو رکھنے کے لیے. اسٹیٹ کا جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کا وہ ایک سا ہونا چاہیے. لیکن سلیم بھائی یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے بھی بہت چند سال ہوئے ہیں اور اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اگر لاہور کے ساتھ بلوچستان کا کمپیریزن شروع کر دیں تو لاہور میں سویلائزیشن کتنے ہزار سال پہلے آئی ہے, تو ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بڑا پیس سلو ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم اسٹیٹ اپنی چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اور تو آپ کا تعلق تو مسلم لیگ نون سے ہے, تو اپنے پرائم منسٹر کو بھی بتایا نا کہ آپ اتنے زیادہ سیولائزڈ جگہ سے آپ کا تعلق ہے, تو ذرا اس حوالے سے چھوٹے صوبوں کے گریونسز کو دور کرے تاکہ تنازع نہ بنے. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو تب سے کچی کنال کا پروجیکٹ جو مشرف صاحب نے شروع کیا تھا اور بیچ میں بالکل ختم ہو گیا تھا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے, آج اس پہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے. موٹر ویز بن رہی ہیں بلوچستان میں, ابھی خوشاب موٹر وے بن رہی ہے, خزدار رتو ڈیرو سڑک بن رہی ہے. یہ سارے وہ پروجیکٹس تھے جو ڈیڈ ہو چکے تھے. میاں صاحب کے آنے کے بعد سے وہ پروگرامز جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں, وہ میگا پروجیکٹس دوبارہ چل رہی ہیں. تو میں نہیں لیکن سمجھتا. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے مفاہمت کی بات کی تھی, مذاکرات کی بات کی تھی. اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پھر ملٹری آپریشن جیسی فضا ہے, کارروائیاں بڑھ گئی ہیں, مذاکرات اور مفاہمت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. سلیم بھائی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کے کسی حصے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے. ہماری اپنی سیکورٹی ایجنسیز, ہمارا فرنٹیئر کور جن کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے اور ان کا امن بحال کرنے میں ایک کلیدی کردار رہا ہے, اور ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ آپریشن سرچ آپریشنز کرتے ہیں, آئی بی اوز کرتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, جہاں ہمیں کنکریٹ ایویڈنس ملتا ہے کہ یہاں پر مسکرین موجود ہیں جو نیشنل ایسٹس کو نشانہ بناتے ہیں, معصوم لوگوں کے قتل میں شامل ہیں, تو تب ہم وہ آپریشنز کرتے ہیں. کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, ڈائلاگ کی بات ہے, تو وہ ہمارا ٹاپ کا ایجنڈا ہے, ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے. ٹاپ ایجنڈے کے حوالے سے ہمیں کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی. ڈاکٹر عبد المالک صاحب کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, ان کے جانے کے بعد تو کوئی اس وقت ڈائلاگ کی کوشش ہو رہی ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تاثر دینا کہ اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کر رہی تھی, پروونشل گورنمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. سلیم بھائی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپوزیشن سے حکومت میں نہیں آئے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری اپوزیشن سے حکومت میں نہیں آئے ہیں, اس حکومت کا حصہ تھے. کریڈٹ ڈسکریڈٹ سب ہمارے یکجا ہیں اور آئندہ بھی ہم کو امپورٹنٹ کولیجن پارٹنرز ہیں. بالکل ڈائلاگ بیک ڈور چینلز پہ ہو رہا ہے, اور ڈائلاگ کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائلاگ کے لیے بڑی سیریس ہے. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے مسکرینٹس کی, سو کالڈ سیپریٹسٹ کی, وہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, اور بھی ہم سے رابطوں میں ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک پرامن بلوچستان کے نام سے ایک پروگرام دیا جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنا شیئر ڈالا ہے. ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست. اگر برامداغ اور اللہ نظر آئے اور ہر بیار مری آئے, ویلکم کریں گے آپ لوگ؟ اللہ نظر تو میرا نہیں خیال کہ اب جہنم سے واپس آ سکتا ہے, کیونکہ وہ مارا جا چکا ہے. جہاں تک ہر بیار کی بات ہے, نہیں کیسے مارا جائے؟ اس کی جو پچھلے دنوں پہلے بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور پچھلے دنوں اس کو جو ویڈیو آ گئی اس میں تو وہ صحیح سلامت بیٹھے. میں تو اب بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں بیکاز اس ویڈیو کو میں فیک سمجھ رہا ہوں. میں ان کو آپ کے اس سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہیں, بیکاز ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ مارے جا چکے ہیں ہمارے ایک آپریشن میں, تو وہ کسی ڈیٹس کے ساتھ, جیسے افغان ملا منصور نے کیا تھا, وہ ڈیٹ انہوں نے مینشن کر دی 18th جو بھی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دا منتھ, لیکن یہ کہ انہوں نے مینشن کر دی تھی. تو اس طرح کی کوئی ڈیٹ آج میرے اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے مینشن کر کے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا, اس کے بعد کے واقعات کا اس میں تذکرہ کر رہے ہیں, اس کو مینشن کر رہے ہیں اس ویڈیو میں. نہیں سلیم بھائی, اس نے اس ویڈیو میں کہیں بھی کسی بات کے واقعے کا تبصرہ نہیں کیا. ماں سوائے اس نے اپنی سٹارٹنگ میں کہا کہ جب بھی اگر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مارا گیا ہوں تو میں آج یہ ریکارڈ کر دوں اور کل آپ اس کو مہینے بعد چلا دیں, 2 مہینے بعد چلا دیں, 6 مہینے بعد چلا دیں. اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ ان لوگوں نے, یعنی آپ جیسے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مارے گئے, اس نے کہا کہ میں مارا نہیں گیا ہوں, میں زندہ ہوں, تو اٹ مینس کہ یہ اس کے بعد ریکارڈ ہوئی ہے نا. بالکل نہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں ذرائع ابلاغ میں آتی رہیں کہ وہ مارا گیا, ہماری حکومت سے پہلے بھی. تو میں نہیں, بہرحال میں آج آپ بھی بلوچستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس بات پہ قائم ہیں کہ ڈاکٹر اللہ نظر مارے گئے ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ جی بالکل, میں اس پر قائم ہوں, اور میں ان کو ایک بار پھر چیلنج کرتا ہوں, اگر وہ زندہ ہیں تو آج کے ڈیٹ کے حوالے سے ویڈیو بنا کے بھیج دیں, ہم مان لیں گے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ قبل از مرگ ریکارڈ کی گئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. اچھا, بڑی عجیب بات ہے ویسے. لیکن اگر چلو, اگر برآمداغ آتے ہیں,
اربعاء آتے ہیں، باقی لوگ آتے ہیں، آپ لوگ قبول کریں گے ان کو؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فریم ورک میں رہ کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اور جو اس وقت آپ کی حکومت کیا ان لوگوں کے لیے کوئی باقاعدہ پیکج بھی دے رہی ہے جو لوگ سرنڈر ہو رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے وہ پیکج کا نام دے دیں آپ اس کو، ان کی ریہیبلیٹیشن کا ایک بندوبست کیا گیا ہے کہ جب وہ واپس آئیں مین اسٹریم میں تو ہم ان کے لیے کوئی بندوبست کریں، نہ کہ کیش پیسوں میں، ان کے لیے کوئی کاروبار کا بندوبست کیا جائے، ان کے گھروں کے رینوویشن کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس طرح کا ایک پیکج ہے پرامن بلوچستان کے نام سے۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد کچھ آپ کی حکومت بے مزہ سی نہیں ہو گئی ہے؟ میرا نہیں خیال جی، ہوں میں آپ سے ایگری نہیں کر رہا ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ حکومت بڑی بہترین طریقے سے چل رہی ہے، اور ظاہر ہے پرسنالٹیز کا بڑا فرق تھا۔ ڈاکٹر مالک صاحب جس طرح حکومت چلا رہے تھے وہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہم اس اپوزیشن تاثر سے میں کتنی حقیقت ہے کہ زیادہ اختیار تو آرمی اور ایف سی کے پاس ہے، جو رہا سہا ہے وہ آپ کی بیوروکریسی کے پاس ہے، اور پولیٹیکل فیسز ویسے ہی آ جا رہے ہیں؟ سلیم بھائی دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے فیوچر کے لیے کہ جو ہسٹوریکلی ہمارے ہاں ہمیشہ سے ٹرائبل پولیٹیکل اور جو ہمارا سول اور ملٹری ریلیشن شپ تھا اس میں امبیلنسز تھے۔ بڑی کاوشوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد، اور اس میں پاکستان کی فوج کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کمانڈر صدرن کمانڈ جو ان سے پہلے تھے، جو موجودہ ہیں، پرانے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ، سب کو وہ بیلنس تو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بہت زیادہ امبیلنس میں تو دیکھ رہا ہوں، جو کہ بڑا آپ ایز وزیر کی حیثیت سے بھی یہ مانتے ہیں کہ بیوروکریسی اور آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں امبیلنس ہے؟ جی بالکل امبیلنس موجود ہے، اینڈ وچ آئی پرسنلی فیل از ویری فیٹل فار بلوچستان۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جو آپ کے وزراء ہیں اور آپ لوگ اور چیف سیکرٹری کے بڑے اختلافات بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں حکومتی معاملات میں ہوتا رہتا ہے، اور وہ پرسنل لیول پہ کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے یہ رائٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیا ہے، لیڈ رول پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے، اور یہی ہماری بلوچستان میں خواہش ہے کہ پارلیمنٹ لیڈ رول پہ رہے۔ بعض اوقات ہوتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن جس طرح آنریبل سی ایم اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑا انکریجنگ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو امبیلنس ہے یہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ آنریبل پرائم منسٹر جتنا وقت دے رہے ہیں بلوچستان کو، جتنی توجہ دے رہے ہیں، اس سے بلوچ عوام مطمئن ہے اور بلوچستان کی حکومت؟ دیکھیں میرے قائد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے ان کے اندر ایک خاص درد موجود ہے، اور وہ بلوچستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی ہمارا کوئی دکھ ہوا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وہ شیئر کیے۔ ابھی وہ پھر تشریف لا رہے ہیں گوادر میں، تو اس سے پہلے بھی وہ کوئٹہ تشریف لا چکے ہیں، ہوشاب تشریف۔ بلوچستان کے لیے یہ درد آپ کو کون سے شریف کے سینے میں زیادہ نظر آتا ہے؟ جتنے شریف لوگ ہیں سب بلوچستان کے لیے ایک خاص درد رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ میر سرفراز بگٹی صاحب، بلوچستان کے شریف، نفیس، پڑھے لکھے وزیر داخلہ۔ ہماری دعا ہے کہ بلوچستان امن کا گہوارہ بنے، خوشحالی کا گہوارہ بنے، پورا پاکستان امن کا گہوارہ بنے، خوشحالی کا گہوارہ بنے، یہ پورا خطہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ ایران پاکستان کے مفادات اور خدشات کو مد نظر رکھے، پاکستان ایران کے مفادات اور خدشات کو مد نظر رکھے، افغانستان پاکستان کے درد کو اپنا درد سمجھے، اور پاکستان افغانستان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔